बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद बाबर शाह गिलानी और आप देख रहे हैं कामयाब रमज़ान सीज़न 5 एपिसोड 11। आज माशाअल्लाह हमारा 11वां दिन है कि हम 11वीं नशिस्त सजाए हुए हैं और हम ये देखें कि सीज़न 5 है और एपिसोड 11 है। सुबहान अल्लाह, अहले बैत अतहार का क्या फ़ैज़ के पंजतन पाक की निस्बत भी आज की रात हमको मिल रही है और 11वीं की निस्बत भी हमें मिल रही है। 11वीं की निस्बत तो क्या ही प्यारी निस्बत है कि इसकी इतनी ज़बरदस्त तारीख़ है कि अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला को ये दिन 10वां और रात 11वीं इतनी पसंद है कि सुबहान अल्लाह कि बुज़ुर्गान दीन इस हवाले से बहुत कुछ फ़रमाते हैं। दिन 10वां और रात 11वीं की हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जब कश्ती पार लगी थी तो दिन 10वां था और रात 11वीं थी। और बुज़ुर्ग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम कि मेरी अहले बैत अतहार कश्ती नूह की मानद है। तो वहाँ से एक सिलसिला चला और कहाँ कहाँ दिन 10वां और रात 11वीं थी कि अगर मैं इसकी पूरी लिस्ट बनाता रहूं तो अल्लाह अकबर। आखिरी मर्तबा हमने देखा कि दिन 10वां और रात 11वीं करबला का दिन, और ये दुनिया जब ख़त्म होगी, जब भी वो आशूरा का दिन होगा, दिन 10वां होगा, रात 11वीं होगी। दिन 10वें और रात 11वीं में बहुत ही बरकतें हैं और 11वीं वाली सरकार शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह विलायत के सरदार, अल्लाह अकबर। इस 11वीं शरीफ से गौस पाक की निस्बत अल्लाह अकबर और आपकी शान अल्लाह अकबर के ज़माने में अगर देखी तो शान क़ादरी देखी, नबुव्वत के गुलिस्तान में विलायत की कली देखी। तो गौस पाक का वो फैज़ है कि अल्लाह अकबर, ख़ानदान क़ादरिया अल्लाह अकबर, गौस पाक की औलाद अल्लाह अकबर। और गौस पाक की औलाद से अल्लाह तबारक व तआला इतनी मोहब्बत फ़रमाता है कि सुबहान अल्लाह, 12वें इमाम तशरीफ़ लाएंगे तो वो गिलानी ख़ानदान से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें ये सआदत हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ख़ास तौर पर ये सआदत हासिल है कि हम औलाद हैं तो गौस पाक की औलाद हैं और जितनी बरकतें हैं, जितनी रहमतें हैं, जितनी मोहब्बतें हैं, जितनी इनायतें हैं, तमाम की तमाम गौस पाक का सदक़ा है। मैं कुछ भी नहीं, बस मेरा माही सल्ले अला। तो आज इस हवाले से डॉक्टर साहब से हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि डॉक्टर साहब हमें गौस पाक के हवाले से, गौस पाक के फ़ैज़ के हवाले से और गौस पाक की बारगाह में हम इक्तिसाब फ़ैज़ किस तरीक़े से कर सकते हैं और सिलसिला क़ादरिया की हकीकत क्या है, इसके राज क्या है, रूहानियत क्या है और गौस पाक के ख़ास आमाल भी आज तालीम किए जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ज़वजल मैं डॉक्टर साहब की तरफ मुतवज्जे होता हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर, आज तबीयत माशाअल्लाह एक हशाश बशाश और एक अजीब सा करंट है आज के। माशाअल्लाह आज दिन 10वां है, रात 11वीं है। आज हम अशराए मग़फ़िरत में दाखिल हो चुके हैं और आज के एपिसोड में हमें पंजतन पाक का फ़ैज़ भी मिलता है और 11वीं शरीफ का भी फ़ैज़ मिलता है। तो गौस पाक के हवाले से आप आज इरशाद फरमाइएगा कि नबुव्वत के गुलिस्तान में विलायत की कली देखी, तो इसकी हकीकत क्या है और बुज़ुर्गान दीन क्या फ़रमाते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम चाहने वालों को कि जो लोग मेरे साथ पहले दिन से कदम ब कदम, शाना बशाना सूरह कुरैश के लश्कर में शामिल हैं और अपने मंजिल की तरफ आगे रवां दवां हैं, और बिलखुसूस वो लोग कि जो रूहानियत की जस्तजू रखते हैं, अमलियात की तलाश में हैं, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार और उनकी इजाज़तों के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं तमाम को अपनी इस ख़ास महफ़िल में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। मैं क़ादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन मेरे हाथों में है पीराने पीर का। कौन है ये पीराने पीर? कौन है
یہ دستگیر کون ہیں یہ غوث الاعظم کے نام سے جنہیں دنیا جانتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس خاندان قادریہ کو تمام سلاسل کا سلطان اور سردار کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ وہ امام ہیں، آپ وہ اللہ کے دوست ہیں، آپ وہ محبوب ہیں کہ جنہیں محبوب سبحانی کہا گیا ہے، کہ جن کی بشارت خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ ایک بزرگ کہ جن کا نام حضرت شیخ علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی اولادوں سے ایک شخص ہیں جو ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں۔ انہوں نے مجھے ان کی لکھی ہوئی کچھ کتابیں دیں جو سیدنا غوث الاعظم کی شان میں بیان تھیں، باقاعدہ حوالوں کے ساتھ۔ وہ کتابیں بیسیکلی عربی میں تھیں، اس کا اردو ترجمہ انہوں نے مجھے دیا۔ کہ میں اس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو میری نظر ایک عبارت پہ پڑی، میں رشک کرنے لگا کہ میں آپ کو بھی سنانا چاہوں گا، کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ سیدنا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چاش کی نماز پڑھ کر آپ سو گئے۔ آپ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان پر نور کی تجلیاں ہیں اور نور ہے آسمانوں پر، اور آپ کے ساتھ خواب میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین اور امام حسن علیہ مقام موجود ہیں۔ اور اس خواب میں آپ کو الہام ہوتا ہے کہ اپنے اہل بیت سے کہیں کہ وہ اپنی روشنیاں، اپنی تجلیاں اس تجلیوں میں ڈالیں جو آسمان پہ روشنیاں ہیں۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں تو انہی اہل بیت میں سے وہ روشنیاں آسمان کی طرف جاتی ہیں، اور وہ جو آسمانوں میں پہلے سے موجود تھیں وہ ایک نور کا ایک حیولہ بن جاتا ہے، اور وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں، ایک مشرق کی جانب اور ایک مغرب کی جانب۔ ایک جو دو حصوں میں تقسیم ہوئی، ایک کی روشنی دوسری روشنی پر غالب تھی۔ جب آپ نے یہ خواب دیکھا تو آپ بیدار ہو گئے۔ بیدار ہونے کے بعد آپ سوچنے لگے کہ جو میں نے دیکھا یہ کیا ہے۔ پھر آپ کو الہام ہوا بارگاہ الہی سے کہ اے میرے محبوب، آپ نے جو دیکھا وہ حق دیکھا۔ یہ جو نور دو حصوں میں تقسیم ہوا، یہ آپ ہی کے دو فرزند ہیں کہ جن کے نور ہیں۔ وہ نور ایک جو پہلے 9 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک طرف 9 حصے اور ایک طرف ایک حصہ ہے، لیکن جو ایک حصہ ہے وہ 9 حصوں پر غالب ہے، اس کی روشنی زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ جو 9 حصے ہیں کہ اے نبی یہ آپ ہی کے فرزند حضرت امام حسین علی مقام، یہ ان کی اولادیں ہیں، اور جو ایک ہیں یہ حضرت امام حسن علی مقام، یہ ان کی اولادوں میں سے ایک امام ہوگا کہ جس کا نام عبد القادر ہوگا، کہ جس کی کنیت ابو محمد ہوگی، کہ جن کا لقب محی الدین ہوگا، کہ جو دین کو زندہ کرے گا، اور جن کا خطاب غوث الاعظم ہوگا۔ کہ یہاں بشارت پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس کے لیے ہوئی؟ حضرت امام حسن علی مقام کی وہ اولاد کہ جن سے ایک امام آئے اور ایک روشنی پھیلی کہ جس نے پوری دنیا کو اپنے سائے میں لے لیا۔ بالکل اسی طرح کہ جب نبوت کا پھول کھلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی بھی 2 اولادیں تھیں، کہ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، کہ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ظہور کیا، نور ظاہر ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے پوری بنی اسرائیل چلی، اور کم و بیش 70,000 انبیاء کرام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولادوں سے ہوئے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے صرف ایک نبی ظاہر ہوئے کہ جو خاتم النبیین تھے، حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بھی 2 بیٹے کہ جن سے حضرت امام حسین کی اولادوں سے کہ جو نور پھیلا، جو 9 رتن جسے کہتے ہیں، جو 9 امام ہیں،
اور پھر حضرت امام حسن علی مقام سے جو حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے، کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے امام ہیں، آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، اسی طرح سیدنا غوث العظم کو امام الاولیاء کہا جاتا ہے، کہ تمام ولیوں کے امام۔ آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ سرکار غوث پاک نے فرمایا تھا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس کی حقیقت اور اس کا پس منظر کیا تھا؟ حضرت شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ، جو سیدنا غوث العظم کے خاص قریب ترین ساتھی میں شامل تھے، آپ غوث العظم ان سے اپنا مشاہدات بیان کرتے تھے۔ تو ایک مشاہدہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مشاہدے میں دیکھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پہ لے جایا گیا، کہ جب ایک مقام آیا جسے سدرۃ المنتہا کہا گیا، کہ جب یہاں سے آپ کو حکم ہوا کہ اے نبی آپ اکیلے ہی آ جائیں، تو جب جبرائیل نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ میرے قدم پر، میرے گردن پر آپ اپنا قدم رکھ کے آپ سفر کریں، تو آپ کو حکم ہوا کہ اس سے ایک قدم آگے نہ بڑھنا، کہ جہاں پہ حضرت جبرائیل کی حدود تھی، حد تھی، آپ رک گئے۔ آپ فرماتے ہیں پھر ایک روح حاضر ہوئی، اس روح نے آپ کو سلام کیا اور کہا کہ آپ میری پشت پر اپنا پیر رکھ کر اپنا سفر کریں، کہ جو سفر سدرۃ المنتہا سے عرش عظیم تک کا تھا۔ جب آپ نے اس روح کو دیکھا اور فرمایا رسول خدا نے کہ اے روشن چہرے والے، تو کون ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ پھر الہام ہوا کہ اے میرے محبوب، یہ آپ ہی کے فرزند میں سے ہیں اور ان کا نام عبد القادر ہے، آپ ان کی پشت پر قدم رکھ کر آپ اپنا سفر کریں۔ یہی وہ قدم ہے کہ جب آپ نے مشاہدے میں دیکھا، اس کے بعد آپ کی ایک کیفیت طاری ہوئی، اور کیفیت میں آپ نے بڑی محفل میں کہا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اوپر نبوت کا قدم تھا، اور یہی جو قدم تمام اولیاء کرام کا قدم ہے، یہ وہی قدم ہے جو نبوت کا اور ولایت کا قدم ہے۔ نبوت کا ظاہر نبوت ہے، نبوت کا باطن ولایت ہے۔ وہی نبوت کے گلشن میں، نبوت کے گلستان میں گلستان میں ولایت کی ایک کلی دیکھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ نبوت ولایت کا ہی ایک جز ہے، اسی کا ایک حصہ ہے، اس کا باطن ہے ولایت نبوت کا۔ جی جی، کیونکہ نبوت سے ہی ولایت نکلی ہے، نبوت کا فیض ہے، نبوت کا فیض ولایت ہے، یہ سبحان اللہ، نبوت کا فیض ولایت ہے، اور یہ سب سے پہلے کس کے حصے میں آیا؟ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولادوں سے۔ اسی ہی لیے آپ نے کہا تھا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اچھا، جب آپ نے یہ کہا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، ایک واقعہ ملتا ہے ہمیں تاریخ میں، حضرت شیخ قبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا بڑا نام ہے آپ کا۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ نے فرمایا تو آپ نے کہا کہ میں تو حضور کے قدموں میں ہی رہتا ہوں، میں تو حضور کے قدموں میں ہی رہتا میں تو قدموں میں ہی ہوں۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ ایک تو کہتے نا کہ بھائی میرے قدم میری گردن پہ نہیں ہے، کہ جیسے حضرت شیخ اسنانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی یہ بات، شاید تاریخ میں یہ واقعہ ملتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، وہ بزرگ کون تھے؟ وہ حضرت شیخ محمود مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے، اور ایک بزرگ حضرت شیخ فرید الدین عطار بزرگ گزرے، ان کے پیر و مرشد تھے۔ آپ بڑے نیک، متقی، پرہیزگار، پارسا تھے۔ آپ نے اس چیز کا انکار کیا تھا
کہ جب آپ نے انکار کیا تو پھر سیدنا غوث الاعظم پہ جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اس کی گردن پہ اگر ہمارا قدم نہیں ہے تو خنزیر ہوگی اس کی پشت پر. اب واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جب آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اللہ کے دوست ہیں نا، جو نکلے وہ مقبول بارگاہ ہوتے ہیں. آپ اپنے 400 مریدین کے ساتھ سفر کے لیے نکلے. کون؟ حضرت شیخ اسنانی رحمۃ اللہ علیہ. صحیح. اور اس وقت کے بڑے عالم تھے آپ، بڑے ولی میں آپ کا شمار تھا. آپ جب نکلے تو آپ جب سفر میں تھے نا، ایک لڑکی پر آپ کی نظر پڑی، وہ یہودی تھی. آپ اس پہ عاشق ہو گئے. جب آپ اس پر عاشق ہوئے تو آپ نے اپنا ڈیرا وہیں ڈال دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی. کس کی نافرمانی کی تھی؟ ولی کی. اللہ کے دوست کی. سبحان اللہ. اب واقعہ میں سناتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، پیری مریدی بھی سمجھ میں آئے گی اور اصل حقیقت بھی سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے دوستوں کی کیا شان ہے. آپ رستے سے بھٹکنے لگے. صحیح. حضرت شیخ اسنان رحمۃ اللہ علیہ تو مریدین آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. 2 مرید آپ کے جنہیں کامل مرید کہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ رہے. آپ نے کہا حضرت کے اوپر شاید اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا حضرت ہمیں آزما رہے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو شریعت کو اتنا جانتا ہو، اتنا نیک و پارسا ہو کہ جس طرح ہم نے زندگی گزاری ہے وہ آخری وقت میں بھٹک جائے. تو آپ اس یہودی عورت کے عشق میں مبتلا ہو گئے کہ جب آپ نے اس کو نکاح کا پیغام بھیجا تو اس کے باپ نے کہا کہ بھائی ہم تو یہودی ہیں اور اگر تم نکاح کی خواہش مند ہو تو تمہیں اپنا مذہب ترک کرنا پڑے گا. آپ کے اوپر حسن کا غلبہ اتنا تھا کہ آپ اپنا مذہب ترک کرنے کو تیار ہو گئے. اور اس کے بعد پھر اس کے یہودی باپ نے یہ شرائط رکھی کہ ہمارے یہاں یہ شرائط ہے، ہمارے یہاں یہ رسم ہے کہ تم ہمارے لیے سور کو اپنی پشت پر ڈال کر لے کر آؤ گے اور اس کو ذبح کر کے ہمارے لیے کھانے تیار کرو گے. آپ اس کو بھی تیار ہو گئے کیونکہ آپ کی عقل سلب ہو گئی تھی، آپ کا علم سلب ہو گیا تھا، آپ کی پارسائی سلب ہو گئی تھی. اور پھر جب حضرت فرید الدین عطار بزرگ نے جب یہ واقعہ دیکھا، جب یہ معاملہ اپنا ہاتھ دیکھا تو آپ نے بغداد کی طرف رخ کیا اور آپ سیدنا غوث الاعظم کی بارگاہ میں ہوئے اور زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے حضور آپ میرے شیخ کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں اس رستے پر لے کر آ جائے جس سے ان سے ان کی غلطی سرزد ہوئی ہے. آپ نے فرمایا تو اسی کا مرید ہے کہ جس نے ہمارے حکم کو پیروی نہیں کی. آپ نے فرمایا حضور میرے شیخ سے غلطی ہوئی ہے، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ اللہ کے حضور دعا کیجیے. اور جب آپ زارو قطار رونے لگے، آپ نے ایک وقت عرصہ گزارا، اس کے بعد پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بارگاہ الہی سے الہام ہوا آپ کو کہ اے محبوب اس نے میری نافرمانی نہیں کی، اس نے تمہاری نافرمانی کی. پھر سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دعا کی اور پھر جب دعا کی تو پھر وہ حجابات غفلت کے اٹھے اور پھر آپ کو ہوش آیا. پھر آپ نے سیدھا اپنا رخ بغداد کی طرف کیا اور توبہ کی. اور پھر جب آپ کو آپ کے در سے ولایت ملی تو ایسی ولایت ملی جو اس سے پہلے آپ کی ولایت میں وہ مقام نہیں تھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندوں کو یہاں تک کہ ان کو اختیار دیتا ہے کہ وہ جو مانگیں ان کو عطا کر دیا جائے. سبحان اللہ. یہ شان کس کی ہے؟ اللہ کے دوستوں کی. اللہ کے دوستوں کی، اور بالخصوص ایسے دوست کی کہ جس نے اپنے مریدوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے سجدے میں روا کرتے تھے اللہ اکبر. اللہ کہ یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک گیلی ہو جایا کرتی تھی، آپ سجدے سے سر نہیں اٹھایا کرتے تھے کہ رب حبلی امت، کہ میرے رب میرے امت کو میرے حوالے کر بخش دے. اسی طرح سیدنا غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ جو میرے نیک مرید ہیں وہ میرے لیے ہیں،
میرے نیک مرید میرے لیے ہیں، اللہ اکبر، جو اللہ نیک ہیں، اکبر، پارسا ہیں۔ وہ فرمایا حضور جو گناہ گار ہیں ہم جیسے، فرمایا میں ان کے لیے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اور محبوب سبحانی کی محبت میں یہاں تک اختیار دیا کہ اے محبوب تم اپنے مرید کو چاہو لے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ میرا مرید کوئی بے ایمان موت نہیں مرے گا، میرا کوئی مرید بے ایمان موت نہیں مرے گا، چاہے وہ جیسا بھی ہو، سبحان اللہ، لیکن سبحان اس کو ایمان نصیب ہوگا۔ اللہ۔ توبہ کی توفیق ضرور توبہ کی ملے۔ توفیق ملے گی کس کی برکت سے، کس کے وسیلے سے؟ کہ اس نے دامن تھاما ہوا ہے سبحان اللہ، اسی لیے کہ میں کہتے ہیں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن میرے ہاتھ میں ہے۔ پیران پیر کا، بس یہ جو دامن ہے نا، اللہ اکبر، حضور قادری کر قادری رکھ، قادری یوم اٹھا، اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں انبیاء کرام نے دی، سبحان اللہ، نبیوں نے دی نا، ایک آخری نبی آئیں گے، ایک آخری نبی آئیں گے، بالکل اسی طریقے سے سیدنا غوث العظم کی بشارت بھی ولیوں نے دی کہ جو آپ سے پہلے گزرے، بلا تمثیل کہ اولیاء نے آپ کی ولایت کی بشارت دی جی، کہ ایک آئیں گے، ایک آئیں گے۔ یہاں تک کہ حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کا جب وقت قریب آیا تو آپ نے اپنا مسلح اور کچھ چیزیں اپنے استعمال کی، فرقہ، خرقہ، آپ نے اپنے مریدوں کو تعلیم کیا اور کہا کہ 5ویں صدی میں 5ویں صدی میں ایک شخص ظاہر ہوگا کہ جس کا نام عبد القادر ہوگا، کہ جس کی کنیت ابو محمد ہوگی، اللہ اکبر، کہ جس کا لقب محی الدین ہوگا۔ سبحان اللہ، جب تم ان کا زمانہ پاؤ تو تم یہ خرقہ اور یہ مسلح ان کو پیش کرنا اور میرا سلام کہنا، یہ تمہارے پاس امانت ہے۔ اسی طرح دوسرے ولی اللہ نے جو اللہ کے دوست گزرے، انہوں نے بھی باقاعدہ طور پہ بشارتیں دی ہیں آپ نے۔ اور جب یہ سورج طلوع ہوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب اس نور کا ظہور ہوا تو رمضان کی پہلی تاریخ تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ دودھ نہیں پی رہے تھے۔ اس وقت بغداد کا موسم ایسا تھا کہ اس میں نظر نہیں آ رہا تھا بڑے بڑے عالموں کو کہ رمضان کا چاند ہوا یا نہیں ہوا۔ تو کسی اللہ کے دوست نے فرمایا کہ فلاں کیا ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، جا کر دیکھو کہ اس نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا، اگر نہیں پیا اس نے تو سمجھ لو کہ روزہ ہے اور تم لوگ نیت کر لینا۔ یہ بھی واقعہ ملتا ہے تاریخ میں جی بالکل، کہ آپ وہ کہ جو آپ نے ماں کے پیٹ میں ہی غالباً شاید جہاں تک مجھے یاد ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ 15 پارے حفظ کر لیے تھے، جی روایتوں میں موجود، روایتوں میں ملتا ہے کہ جب آپ والدہ کے مادری شکن میں تھے، جب آپ کی والدہ قرآن پاک پڑھتی تھی تو آپ اس کو حفظ کر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ وہ مادر ذات ولی ہیں کہ جن سے ولایت کا فیض تقسیم ہوا۔ حضور مطلب آپ کے ولایت کی تو سبحان اللہ، آپ کے والدین کی بھی کیا ہی بات تھی، سر اور جیسے والدہ کا آپ ذکر فرما رہے ہیں نا، وہ گود ماں دی درس گاہ پہلی، اتھوں زندگی دا نصب العین بندا ہے، اتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا ہے۔ اگر ماں ہوے فاطمہ زہرا ورگی تے پتر بھی سخی حسین بندا ہے۔ سخی حسین، مطلب ماؤں پر بہت ہی زیادہ انحصار ہے بچوں کی اسی لیے تربیت کا۔ کہتے کہ اگر باپ دیندار ہو، کیا باپ دیندار ہو، تو دین اس کی دہلیز تک رہتا ہے، اللہ اکبر، اگر ماں دیندار ہو تو دین اس کی نسلوں میں چلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب تم دیکھ لو اپنا دین، اپنا روحانیت سبحان اللہ، اپنی دہلیز تک رکھنا چاہتے ہو یا اپنی نسلوں میں منتقل کرنا چاہتے ہو، تو نیک خاتون کا انتخاب کرنا اور نیک خاتون کا ملنا
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت نیک عورت ہے. نیک عورت ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ جب تم کسی عورت کو اپنے نکاح کے لیے چنتے ہو نا تو تم اپنے مستقبل اپنی نسل کے لیے اس کا انتخاب کر رہے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کس کے لیے انتخاب کر رہے ہو؟ نسل کے لیے. اپنی نسل کا انتخاب کر رہے ہو، اپنی خواہشات کے لیے نہیں. سبحان اللہ. حضور کسی نے ایسا کر لیا کہ وہ تو چن چکا، تو پھر اب ظاہر سی بات ہے پھر دعا اور پھر اپنے اعمال اپنے کردار سے اس کو نیک بنائے. سبحان اللہ. کیا اور اگر نیک عورت ہے تو وہ اپنے شوہر کو نیک بنائے. سبحان اللہ. کیا وہ دوسری اس طرح سے ڈھونڈ سکتا ہے نیک؟ سر دوسری ڈھونڈے، ہمارے اسلام میں اجازت ہے اس چیز کی. سبحان اللہ. نیک خاتون کا ملنا بھی ایک نعمت ہے. اس نعمت کے لیے کوئی مطلب دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو دیا ہے اسی پر اکتفا فرما. بالکل بالکل. اور ظاہر سی بات ہے، دیکھیں ایک بات یاد رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ آپ نے ان عورتوں کو زیادہ پسند فرمایا ہے کہ آپ نے اس شخص کو زیادہ پسند فرمایا ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ شادیاں کرے اور اس کی اولاد زیادہ سے زیادہ ہوں. سبحان اللہ. کہ تاکہ آپ نے فرمایا کہ میں دوسری امت پر اپنی امت پہ فخر کر سکوں، اپنی امت پہ فخر کر سکوں دوسروں کی نسبت. سبحان اللہ. تو حضور یہ آپ کا پیغام خواتین کے لیے ہے؟ نہیں، میرا پیغام تو ظاہر سی بات ہے، دیکھیں حدیث ہے. سبحان اللہ. لیکن بہتر میں سمجھتا ہوں کہ جس پرفتن دور میں ہم گزر رہے ہیں، اگر ایک عورت بھی آپ کو مل جائے جو نیک ہو وہ آپ کے لیے کافی ہے. اور اگر ایک عورت آپ کو مل گئی اور اگر وہ اتفاق سے نیک نہیں ہے تو اس کو نیک بنائے اپنی صحبت میں رکھ کر، کیونکہ نیکوں کی صحبت نیکی بناتی ہے. آپ نیک نہیں ہو اور نیک ڈھونڈ رہی پھر رہے ہو اللہ اکبر. تو کوئی نیک آپ کو تھوڑی نیک کر دے گی. حضرت یہ نقطہ اور قرآن میں ہے نا کہ وہ نیک عورتوں کے لیے نیک مرد اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں. تو تم اگر نیک ہو تو تمہیں نیک ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ایک ملی ہے وہی نیک ہے تمہارے لیے. سبحان اب تم اللہ. دوسری تیسری کے چکر میں مت پڑنا. حضور میں تو آپ سے نمائندگی کر رہا تھا. تو میں نے بھی نمائندگی میں ہی آپ کو ایک نقطہ بیان کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ نیک عورت ڈھونڈنے سے بہتر خود نیک بنو، خود نیک بن جاؤ، پاک ہو اور جاؤ. اگر تمہیں مل گئی ہے تو دونوں مل کر نیک بننے کی کوشش کریں، یہ چیز سبحان اللہ. دوسری نہ ڈھونڈیں، جی ورنہ اختیار اس کے پاس بھی ہے. کیسا اختیار حضور؟ بھائی ایک عورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، کہنے لگی حضور مجھے ان سے علیحدگی چاہیے. صحیح. آپ نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ آپ نے کہا تمہارا حق ہے. لیکن وہ خلا کا تو معاملہ وہ بحث ایک الگ حق تو ہے نا. سبحان اللہ. حضور ولایت پر رہیں. ہاں تو آپ آئے تھے، لیکن مسئلہ یہ کہ ظاہر سی بات ہے نیک مرد ہو، نیک عورت کے لیے نیک مرد اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. سبحان اور اللہ. خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے. صحیح صحیح. یہ فیصلہ قرآن کا ہے، ہمارا تمہارا نہیں ہے. اللہ اکبر. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین حضرت امام حسن کی اولاد سے آپ کے والد، سبحان اللہ. حضرت امام حسین کی اولادوں سے آپ کی والدہ. اور مزے کی بات کہ آپ کو جب مقام غوثیت کبریٰ عطا کیا گیا جسے قطب الاکبر کہتے ہیں کہ اس روئے زمین پر 3 قطب الاکبر ہوئے ہیں. 3 قطب الاکبر ہوئے. ہاں 2 ہو چکے ہیں، 1 ہوں گے. سب سے پہلے قطب الاکبر جو ہوتے ہیں نا وہ حضرت امام حسن علی مقام ہے. آپ غوثیت کے اس مقام پر فائز تھے جہاں پہ اس سے پہلے نہ کوئی تھا، یہ مقام ہی آپ کے لیے تھا، اللہ اکبر. اللہ جسے قطب الاکبر کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد سے لے کے سیدنا غوث الاعظم تک، جب تک آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی آپ ہی قطب الاکبر رہے ہر اس زمانے میں تک. کب تک؟ کہ جب تک سیدنا غوث الاعظم کی ولادت نہیں ہوئی. جب آپ کی ولادت ہوئی تو وہی مقام حضرت کو منتقل کیا گیا، آپ قطب الاکبر ہوئے. اللہ. یہ 2 ہوئے. ہمارا جو زمانہ ہے نا، ہمارا جو قطب الاکبر کا زمانہ ہے، ہمارے جو امام ہے وہ سیدنا غوث الاعظم کا ہے. اللہ ہم جس میں ہیں ابھی، اللہ اکبر. ہمارے بعد حضرت امام مہدی مہدی علیہ السلام.
پھر یہی مقام قطب اکبر کا آپ کو منتقل کر دیا جائے گا. سبحان آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ہیں کہ جس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین میں سے ہیں، آخری نبی ہیں، تو آپ کے بارے میں ہے کہ آپ بھی آخری وہ ہوں گے امام مہدی علیہ خاتم السلام، ولایت. خاتم ولایت ہوں گے آپ، کہ ولایت جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو پھر ولایت کی تمام نعمتیں، تمام برکتیں آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے، کہ جس طرح نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لے گئے اپنے ساتھ. سبحان اللہ. اور تو حضور وہ 3 قطب الاکبر ہیں، اور یہ تینوں اور ہمارا زمانہ غوث الاعظم اور امام مہدی کے درمیان کا ہے. سبحان ہم اللہ. 2 کریموں کے درمیان ہیں، 2 کریموں کے درمیان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم 2 قطبوں کے درمیان ہیں. سبحان اللہ. حضور جو غوث پاک سے پہلے تھے وہ بھی 2 قطبوں کے درمیان تھے. لیکن ہمارا جو ہے وہ آخری وقت ہے، جیسا وہ وقت آخری رسول خدا کا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور خیر بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی ایسی مثال دیں تو بلا تمثیل کا بلا تمثیل لفظ یوز کریں تاکہ جو ہے وہ حجت نہ رہے کوئی. سبحان اللہ. تو حضور یہ امام مہدی علیہ السلام یہ گیلانی خاندان سے ہوں گے. بالکل گیلانی خاندان سے ہوں گے. سبحان اللہ. اچھا، امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو گیلانی ہی نسل سے ہوں گے. سبحان اللہ. اور لوگ پوچھتے ہیں نا جیسے جیلانی اور گیلانی میں فرق کیا ہے؟ کہ عربی میں جیلانی کہتے ہیں، فارسی میں گیلانی کہتے ہاں، ہیں. لیکن بعض جو وہ بھی اہل سادات ہیں جو بخاری ہیں، جی وہ بھی اہل سادات ہیں جو مشہدی ہیں. صحیح ہے. آپ حضرت امام حسین کی اولادوں سے ہیں. سبحان اللہ. لیکن گیلانی جو ہیں وہ خصوصی حضرت حسن علیہ السلام کی اولادوں سے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ ظاہر یہ سی بات ہے. اب دونوں ہمارے لیے تو دونوں چمکتے ہوئے سورج، چمکتے ہوئے ابھی چاند، چمکتے ہوئے افطاری ستارے، کے بعد میں روشن. بیٹھا ہوا تو اپنے کزن ہیں ہمارے، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تو انہوں نے کہا تو میں مشاہدی ہوں. میں نے کہا میں گیلانی ہوں. تو کہا میں امام حسن کی اولاد ہوں. میں نے کہا ہم آپ کے تایا کی اولاد ہیں. تایا کی اولاد ہے. کیونکہ امام حسن علیہ السلام آپ بڑے تھے. سبحان اللہ. ہاں، مشاہدیوں کے تایا کی اولاد ہاں. گیلانی ہے. تو حضور خیر سبحان اللہ. یہ غوث پاک کا ولایت کے تو کیا ہی کہنے. تو وہ حضور کوئی غوث پاک کی جو مریدین ہیں ان کی خاصیت، اور ایک مرید جو غوث پاک کا مرید ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ توبہ کیے بغیر ایک قادری کا انتقال نہیں ہوگا، کیونکہ غوث پاک کی بشارت ہے. آج کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں قادری ہو جاؤں، وہ کیا کرے؟ اور قادری ہونے کا کیا فضیلت ہے یہ ارشاد فرمائیے. بزرگوں نے باقاعدہ دعا کی ہے کہ اے اللہ ہمارا حصہ قادریوں میں رکھ. سبحان اللہ. وہی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. ہاں. سبحان اللہ. اور باقاعدہ طور پہ قادریوں کی اجازت لینے کے لیے، گیلانی خاندان میں بیعت ہونے کے لیے بزرگوں نے میلوں سفر طے کرا، میلوں سفر پیدل طے کیا ہے، سبحان اللہ. صرف اس لیے کہ خاندان قادری کا فیض میں ملے. یاد رکھنا کہ جو قطب الاکبر یعنی کہ جو قطب الاقطاب، جو سب سے بڑا، جو ابو الوقت جسے کہتے ہیں نا، ابو الوقت ہمیشہ مقرر حضرت امام حسن کی اولادوں سے ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ قطب اکبر اس وقت کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ. رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. تو اس مقام پر صرف اور صرف آپ ہی کی اولاد کا حق ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جو ابو الوقت ہوگا نا، جی ابو الوقت جو ہوگا وہ نجیب الطرفین سادات میں سے ہوگا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہ جو باپ کی طرف سے حضرت حسن علیہ السلام کی اولادوں سے ہوگا، اور ماں کی طرف سے حضرت امام حسین علی مقام کی اولادوں سے ہوگا. سبحان اللہ. اور یہ خاندان گیلانی نسباً تو وہ حسنی حسینی سید ہیں. حسن حسینی سید ہے. ایک دفعہ حضرت شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے
حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مشاہدہ بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک نے دیکھا کہ 3 کرسیاں لگی ہوئی ہیں. مشاہدے میں دیکھا. آپ نے مشاہدہ بتایا اپنا کس کو؟ حضرت شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ کو. سبحان اللہ. سرکار غوث پاک نے. آپ فرماتے ہیں کہ 3 کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور بڑی عالی شان کرسیاں لگی ہوئی ہیں کہ بیچ میں نانا جان بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دائیں جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے سبحان اللہ. اور بائیں جانب میں بیٹھا ہوں. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جیسا یہ میرا فرزند ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی، نہیں، ایسا نیک متقی روشن چہرے والا میری امت میں نہیں تھا کچھ. اللہ اکبر. آپ کھڑے ہو گئے نانا جان. جب آپ کھڑے ہوئے تو حضرت امام حسن علی مقام آپ کھڑے ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک اتارا اور حضرت سیدنا غوث الاعظم کو پہنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ مشاہدہ کون دیکھ رہا ہے؟ سرکار غوث پاک. غوث پاک دیکھ رہے ہیں. تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے مشاہدے میں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مشاہدے میں مجھے اپنا جبہ پہنایا اور اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور آپ کی آنکھ کھلی. خواب مشاہدات تو یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. مشاہدات سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خواب میں دیکھا ہاں تو حقیقتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرماتے ہیں یہ واقعہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو خاندان قادریہ میں بیعت ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس دن جس وقت وہ بیعت لیتا ہے نا، اللہ رب العزت محبوب سبحانی کے وسیلے سے اسی وقت اس شخص کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے جنا ہے. اللہ. یہ مرید کی شان ہوئی. یہ مرید ابھی بنا ہے تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا. سبحان اللہ. یہ کس کی برکت ہے؟ خاندان قادریہ کی. خاندان قادریہ کی نسبت کی برکت. نسبت کی برکت ہے کہ جب اس خاندان میں بیعت ہوا ابھی کچھ کیا نہیں. ابھی کچھ بھی نہیں کیا. ہاتھ میں ہاتھ دیا. ہاتھ میں ہاتھ دیا، توبہ کی. بیعت توبہ ہی ہے نا. سبحان اللہ. بیعت توبہ ہی تو ہے اور کیا ہے. بالکل. اور ایک عہد ہے صحیح کہ اب نہیں کروں گا. سبحان اللہ. اب جو کر رہا تھا وہ تو کر دیا. سبحان اللہ. جو کر دیا سلنڈر ہوا جب اس نے کہا کہ ربنا ظلمنا، کہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. جب وہ سلنڈر ہوا اس نے توبہ کی تو اسی وقت اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیا گیا. سبحان اللہ. اور فرشتوں کو حکم ہوا. بزرگ فرماتے ہیں کہ گناہوں کو مٹانا اور پھر یہ ہوتا ہے گناہوں کو مٹا کے انہی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا. یہ خاندان قادری کی نسبت ہے. سبحان اللہ. بلا شبہ اللہ قادر ہے اس چیز پر تو بے شک کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے. سبحان لیکن اللہ. یہ خاندان قادری کے حصے میں آیا سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ محبوب سبحانی اسی خاندان میں موجود ہیں. سبحان اللہ. اور وہ محبوب ہیں. محبوب سبحانی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور محبوب سبحانی کا پس منظر محبوب سبحانی جیسے کہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی حضرت کے پیر صاحب نے آپ سے سوال پوچھا تھا نا، آپ بیان کریں. کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ محبوب بننا چاہیے یا محب بننا چاہیے. محب بننا چاہیے. ہاں یاد آئی. تو کہا حضور میں ماں سے پوچھوں گا. اور اجازت لے کر آ گئے تھے. راستے میں بزرگ ملے کہ ہاں کدھر جا رہے ہو؟ تو کہا کہ میں جا رہا ہوں والدہ سے پوچھنے. کہا یہی پوچھنے جا رہا ہے نا کہ محبوب بنوں یا محب بنوں. تو کہا حضور آپ کو جب یہ پتہ ہے تو آپ بتا دیں، ماں کے پاس نہیں جاتا. بولا نہ تو ماں کے پاس جا. اب ماں کے پاس ہی جا. ماں کو جا کے بتایا. بزرگ راستے میں ملے تو وہ ایسا فرما رہے تھے. بولے تو پھر میرے پاس کیوں آیا؟ انہی سے جا کے پوچھنا.
تو ماں سے اجازت لے کر پھر ان بزرگ کے پاس آئے تو وہ بزرگ ملے نہیں، تو ادھر ادھر پوچھا کہ کہاں گئے، کہا وہ جو ادھر بیٹھا ہوتا تھا ملنگ وہ تو انتقال کر گئے۔ بولے وہ کہاں ہیں ان کی تدفین؟ بولے ان کو کچرا کنڈی میں پھینک دیا۔ تو بڑا دل میں گمان ہوا کہ اتنا اعلیٰ مقام، اتنا جانتے تھے، اور ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اگلے دن میں نے چلے جانا ہے۔ پھر وہ اس کچرا کنڈی میں جا کر کھڑے ہوئے اور دل ہی دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو تو اپنا نہیں معلوم تھا، میرا کیسے بتا دیا انہوں نے۔ تو وہ یکدم انہوں نے آنکھیں کھولیں اور کہا کہ نظام الدین ہمیشہ محبوب بننا، محب مت بننا، محبت کرنے والا مت بننا، محبوب بن جانا۔ کہا کیوں؟ بولا اگر محب بنے گا تو میرے جیسا حال ہوگا کہ لوگ اٹھا کے کچرا کنڈی میں پھینک کے چلے جائیں گے۔ لیکن حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ میلے کچیلے گندے بظاہر کپڑے پہنے ہوئے اگر کسی بات پر اللہ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی لاج رکھتا ہے، اللہ ان کی لاج رکھتا ہے، ان کے ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے ہی وہ پورا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ محبوب الہی تھے، یہاں محبوب سبحانی ہے۔ آپ محبوب سبحانی بھی ہیں، آپ محبوب ربانی بھی ہیں، آپ محبوب سمدانی بھی ہیں، اللہ آپ محبوب سبحانی بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہر ایک منصب کا ایک الگ پس منظر ہے، الگ پس منظر ہے، ایک الگ الگ گرہیں کھلتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ محبوب سبحانی کی الگ گرہ ہے، محبوب ربانی کی الگ ہے، محبوب سمدانی کی الگ ہے۔ سبحان اللہ حضور، یہ تمام تجلیات جب اکٹھی ہو کے ایک مرید پر پڑتی ہیں تو مرید کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور حضرت غوث پاک فرماتے ہیں نا، مریدی لا تخف اللہ ربی، بے شک، اس ایک جملے میں آپ نے پوری ولایت بیان فرما دی بے شک، بے شک، کہ میرے مرید ڈرنا مت، ڈرنا مت، میں ہوں۔ اللہ ربی، اللہ پر یقین کامل کہ میرا رب موجود ہے۔ اس میں آپ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ اللہ ربی کا جب کامل یقین آ جائے گا تو بات وہیں سے شروع ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز ایسے پڑھنا جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں بنتا تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ فقط اللہ ربی کہنے کا پس منظر ہی یہ تھا کہ اللہ تمہارا رب ہے، یہ پوری تربیت آپ نے فرما دی ایک جملے میں۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خاندان قادریہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص اپنے لیے کچھ طلب کرتا ہے، ہر شخص اپنے لیے کچھ طلب کرتا ہے، سبحان اللہ، ہر شخص اپنے لیے کچھ طلب کرتا ہے، لیکن جب خاندان قادریہ میں مرید کی تربیت کی جاتی ہے، اس کو جبہ اور خلافت اور اجازت دی جاتی ہے، پھر اس کی طلب اپنے لیے نہیں، اپنے مریدوں کے لیے ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قادریوں کی سب سے بڑی شان اور پہچان ہے کہ قادری خاندان میں شیخ جب اپنے عروج تک پہنچتا ہے تو پھر وہ مریدوں کے لیے مانگتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اپنی ذات کو مٹا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ وہیں سے تو بقا کا رستہ شروع ہوتا ہے۔ اب جب انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو، اس جگہ پہ اس کی جو بھی کچھ اس کی نعمت لوازمات تھیں پھر وہ منتقل کر دی جاتی ہیں، تقسیم کر دی جاتی ہیں سبحان اسی اللہ، کی حیات میں، اور وہ کس کو ملتی ہیں؟ مریدوں میں، پھر سب کچھ مریدوں کے لیے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ حضرت، وہ آپ کا یہ وہ جملہ یہیں پر دلالت کر رہا ہے، آپ اکثر فرماتے ہیں تقسیم کرو گے تو بڑھے گا، بالکل، اور مطلب آپ نے کچھ ایسا ہی جملہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، تقسیم کرو گے تو بڑھے گا، سبحان اللہ، جمع کرو گے تو محدود ہو جائے گا، تو تقسیم ہو جائے گا، اچھا خود ہی تقسیم ہو جاؤ گے، مطلب بندہ ہی بڑھ جائے گا۔ ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ خاندان قادریہ کے شخص کی روحانیت اور کسی دوسرے سلاسل کے شخص کی روحانیت زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا خاندان ہی قادری ہے، سبحان اللہ، سلسلہ ہاں ہمارا سوروردی ہے، سلسلہ ہمارا چشتی قلندری ہے، سلسلہ ہمارا مداریہ ہے، لیکن ہمارے مرشد
کی بیت ارادت خاندان قادریہ میں ہے، بیت طلب خاندان مداریہ میں بھی ہے۔ حضور یہ تھوڑا سا یہاں پر اگر آپ سمجھائیں کہ سلسلے اور خاندان کا کیا کوئی ڈفرینس؟ دیکھو، سلسلے اور خاندان میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جب ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کی بیت ارادت ہوتی ہے، بیعت ارادت، ایک ہوتی ہے بیت طلب۔ طلب، سلسلہ بیسیکلی کڑیوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، صحیح، اور خاندان سے سلسلے نکلتے ہیں، جیسے خاندان قادریہ ہے۔ صحیح، اب خاندان قادریہ سے کتنی شاخیں نکلی ہیں کہ اس میں سہروردی بھی نکلیں، چشتی بھی نکلیں۔ قادری جو ہے نا، خاندان جو ہے نا، وہ سمندر کے مانند ہے، اور سلسلے جو ہے نا وہ سب نہروں کے مانند ہے، دریاؤں کے مانند ہے۔ نہروں اور دریاؤں کا پانی کس کا پانی ہے؟ اصل سمندری کا پانی ہے۔ صحیح، صحیح، خاندان اور سلسلہ میں سلسلہ کڑیوں سے جڑتا ہے، صحیح، لیکن اس کا منبع جو ہوتا ہے وہ مرکز اس کا خاندان ہوتا ہے۔ اب جیسے میرا خاندان قادری ہے، اب مجھ پہ رنگ کیا غالب ہے؟ ہر جس کا جو خاندان ہوتا ہے اس پہ مختلف قسم کے رنگ اور مختلف قسم کی صحبتیں چڑھتی ہیں اس کے اوپر۔ کسی کے اوپر نظامی غالب آ گیا، کسی کے اوپر چشتی رنگ غالب آ گیا، کسی پر صابری رنگ غالب آ گیا، کسی پر شاذلی رنگ غالب آ گیا۔ سبحان اللہ، لیکن سب کا مرکز ایک ہی ہے۔ مرکز ایک ہی ہے۔ مطلب سبحان اللہ کہ طریق کہتے ہیں راستے کو نا، منزل ایک ہے، راستے الگ الگ ہیں سب کے، اور سب اپنے اپنے رستوں سے گزر کر اس منزل پہ پہنچ رہے ہیں۔ خاندان قادریہ کا وہ واحد طریقہ ہے جو شارٹ کٹ راستہ ہے، شارٹ کٹ راستہ ہے۔ سبحان وہ اللہ، راستہ مختصر سا ہے۔ شروع کہاں سے ہوا کہ میں نے توبہ کی، سبحان اللہ، منزل پہ پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، لیکن دوسرے سلاسل میں نے توبہ کی، کر لی، چل اب محنت شروع، محنت شروع۔ اب اس پہ دعویٰ تو کر دیا تو نے، اب اس کی دلیل دے۔ مطلب یہاں پر کریڈٹ کارڈ میں اچھا کریڈٹ مل جاتا ہے روحانی۔ بالکل، سبحان خاندان اللہ، قادریہ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور خیر غوث پاک سے اکتساب فیض کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھنا۔ آدھا سوال ہاں ہے بالکل بالکل حضور، معذرت، آدھا سوال۔ اچھا، اکتساب فیض کیسے کیا جائے؟ آج کوئی چاہتا ہے کہ میں آج ہی غوث پاک کا مرید ہو جاؤں، تو کیا کرے گا؟ دیکھو، ڈائریکٹلی تو غوث پاک کے مرید کوئی نہیں ہو سکتا۔ نہیں، میں ایک بات بتاؤں آپ مجھے، بیعت ہونے کے لیے ہاتھ کا ہاتھ دینا ضروری ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ، بالکل حضور، ہم تمام ہاتھ ہمارے کس کے ہاتھوں میں؟ غوث پاک، تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، وسیلہ تو چاہیے نا۔ اب تم کسی کے مرید نہ ہو، صحیح، کسی کے مرید نہ ہو اور خود یہ بولو کہ میں سرکار غوث پاک کا مرید ہوں، آپ کو فیض تو ملے گا، سبحان اللہ، آپ کو محبت تو ملے گی، جی، لیکن آپ کڑی سے نہیں جڑے۔ سبحان اللہ، مطلب آپ کو اس نعمتوں سے محروم رہے کہ جو نعمتیں، جو برکتیں سرکار غوث پاک کے سینے سے منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں، آپ سرکار غوث پاک کے ظاہر سے منسوب ہو گئے، یہ چیز، آپ ان کے باطن سے دور ہو بھی۔ یہ اصل باطن بات سے ہے۔ مکمل کرنے کے لیے آپ کو ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے شیخ کا انتخاب کر کے اس سے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے خاندان قادری میں حضور، داخل ہو۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے بڑی خوبصورت، کیونکہ ہم کتابوں میں پڑھتے رہے ہیں ہاں، کہ آج بھی اگر کوئی یہ کہے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں تو غوث پاک اس کو اپنی غلامی میں قبول فرما لیتے ہیں، لیکن جس طرح آپ نے فرمایا فیض ظاہری ہوتا ہے، کہ ظاہری طور پر وہ مرید ہو گیا ہے، ہو گیا۔ لیکن جو سینہ بسینہ جنہوں نے فیض لیا ہے، باطن کے فیض لینے کے لیے کہ جنہوں نے ان کی صحبت اختیار کی، تو صحبت جس کی اختیار کرتا ہے باطن کا فیض اس کو نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری گفتگو فرمائی ہے حضور، کہ مطلب بہت بڑا مسئلہ آپ نے آج بیان فرمایا جی کہ ظاہر اور باطن میں فرق کیا ہے، بالکل فرق ہے۔ کیونکہ آج واقعی ایسا ہے کہ کتابوں میں بھی ملتا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم غوث پاک کے مرید ہیں، تو غوث پاک کے مرید ہونے سے وہ ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔
لیکن جو فیض کی بات ہے، لیکن جو ہو گیا وہ محدود ہو گیا، اللہ اکبر، اور جس نے باطن کو پا لیا بلا محدود ہو گیا. ہاں 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 ہاں، سبحان اللہ سبحان تو اللہ. اسی لیے بزرگوں کو ڈھونڈتے تھے اور بیعت کرتے تھے. اور قرآن کہہ رہا ہے نا کہ وابتغوا الیہ وسیلہ، کہ اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو. تو اب اللہ کے لیے تو وسیلہ تلاش کرو، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے فیض لینے کے لیے بھی آپ کو شیخ کے سینے سے ہوتے ہوئے جانا ہے. ہوتے ہوئے جب تک سینے سے سینہ نہ ملے سبحان اللہ. تو کیسے منتقل ہوگا؟ اب تم یہ کہو کہ میں صرف غوث پاک کا مرید ہوں، ان سے محبت اختیار کرتے ہو، آپ کو فیض ہوگا، لیکن اس فیض میں کمال حاصل نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ اب جیسے ایک بندہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، صحیح، سبحان اللہ. اب مسلمان ہو گیا، جی، اب مسلمان بننے کے لیے کن رستوں سے گزرنا ہے، سبحان اللہ. کن کی صحبت اختیار کرنے کا اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے. علم حاصل کرنا بہت ضروری ہوگا اس کو. اب ڈاکٹر کے گھر اگر بچہ پیدا ہوا تو وہ ڈاکٹر تو نہیں ہوا نا. صحیح صحیح. تو اس لیے مسلمان کے گھر جو بچہ پیدا ہوا اب اس کو ان تمام پروسیس سے گزارنا ہے تو پھر وہ مسلمان سے آگے کے سٹیپ پہ بڑھے گا. تربیت ضروری ہے. اچھا، سبحان اللہ. تربیت کیسے ہوگی؟ بغیر شیخ کے تو نہیں. بغیر شیخ کے ممکن ہی نہیں ہے. ایک وہ شخص جو صرف دل میں محبت رکھتا ہے، ایک شخص محبت کے ساتھ ان کے اعمال پر پیروی کرتا ہے. ایک ہوتا ہے نا محبت رکھنا، ایک ہوتا ہے محبت کے ساتھ پیروی کرنا. تو پھر محبت منتقل ہو کے عشق میں ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. محبت کی انتہا عشق کی ابتدا ہے. محبت کی انتہا عشق کی ابتدا ہے. جب خاندان قادریہ میں شیخ اپنے ہاتھ کو ہاتھ دیتا ہے نا تو وہ اس کو انتہا میں قدم رکھواتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ اس کے قلب میں وہ بیج بو دیتا ہے جو عشق کا بیج ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اب پروان چڑھانا اس مرید کا کام ہے اور اس کی حفاظت اس کی نسبت کرتی ہے، جس کی جس سے نسبت ہو. بیج کبھی خراب نہیں ہوتا بیج خراب نہیں ہوتا اگر نسبت ہے تو یہ نسبت کا خاص فیض ہے. خاص فیض ہے. اور اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر حمل ٹھہر نہ ہو تو ایک صحبت میں عمل ٹھہر جاتا ہے، ورنہ ہزاروں صحبتیں بیکار ہوتی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے مرید صادق میں شیخ کی صحبت سے اگر عمل ٹھہر گیا، روحانیت کا بیج بویا، یہ اس کا نقطہ ہے اس بیج کا. اب وہیں سے ہی پروان چڑھنا ہے. اب اس کی حفاظت اس کا شیخ کرتا ہے. اب دیکھو نا، آپ اگر کسی غلط راستے پہ جاتے ہو، آپ اگر سلسلے سے ہٹتے ہو، شیخ خواب میں آتے ہیں آپ کے فوراً ٹھک کر کے، کہاں جا رہے ہو بھائی، کیا کر رہے ہو، بالکل تنبیہ کرنے کے لیے آتے ہیں. بالکل. یہاں تک کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سرکار غوث پاک کے مرید ہیں اور سرکار غوث پاک کے ہم مرید ہیں، اور پھر خواب میں سرکار غوث پاک نے ہی ان کو بشارت دی کہ جاؤ فلاں شخص کے پاس جاؤ، وہاں تمہارا حصہ موجود ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تم نے مجھ سے محبت کا دعویٰ تو کرا ہے نا، اب اپنی محبت کی تکمیل بھی تو کرو گے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو تکمیل کے لیے تمہیں اپنا رفیق تلاش کرنا ہے، جیسا سرکار نے فرمایا، حضور نے فرمایا. الرفیق ثم الطریق، کہ پہلے رفیق تلاش کرو پھر طریق. پھر رفیق. اچھا ایک بات یاد رکھنا، حضرت سیدنا غوث الاعظم نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو پڑھا ہے نا وہ سیفی شریف پڑھی ہے. سیفی شریف غوث پاک نے سب سے زیادہ پڑھا، کثرت سے پڑھا ہے یہ آپ نے عمل. اس کے بعد آپ نے سورہ مزمل شریف کثرت سے پڑھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے نا، یہ ساری روحانیت آپ کی ذات سے منسوب ہے.
سبحان اللہ. اب قادریوں کا اسم اعظم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اسم اعظم وہ ہوتا ہے جو قطب اکبر کا نام ہوتا ہے. اچھا سبحان اللہ. قطب اکبر کا جو نام ہے نا وہی اسم اعظم ہے. اسم اعظم سے مراد کیا ہے؟ بڑا نام. کہ جس سے پڑھ کر انسان مقبول بارگاہ ہو جائے. سبحان اللہ. کہ جس کے راز کو انسان پا لے. کوئی نیک عمل سے مقبول بارگاہ ہو جاتا ہے. کسی نے پیاسے کو پانی پلایا وہ مقبول بارگاہ ہو گیا. کسی کی ساری زندگی کی عبادت رد کر دی گئی. ملتا ہے نا تاریخ میں واقعات ہمیں. صحیح. تو بزرگ فرماتے ہیں خاندان قادریہ میں، خاندان قادریوں کا جو اسم اعظم ہے نا وہ ایک خاص عمل ہے. کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس اسم اعظم کی بات میں کر رہا ہوں یہ ہر خانوادے میں پڑھا جاتا ہے. چاہے اس کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں چاہے اس کو اپنے عمل میں لے کر آتے ہیں. اور میں نے اس عمل کی بڑی برکت دیکھی اور الحمدللہ جب سے میں قادری ہوا ہوں اس دن سے لے کے آج تک میرا معمول ہے. اس دن سے لے کے آج تک میرا معمول ہے. وہ کیا ہے؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. شیئا للہ یہ کس کا اسم اعظم ہے؟ قادریوں کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مطلب یہ موصل الی شیخ ہے. بالکل موصل الی شیخ سے ہوتے ہوئے موصل الی بارگاہ رسالت ہے. بارگاہ رسالت اور بارگاہ رسالت سے ہوتے ہوئے باب در یزداں. باب در یزداں. بالکل جی. اللہ اکبر. اور کم سے کم اس کو 111 مرتبہ پڑھیں. میرے ایک مرید ہیں ان کا یہ معمول ہے شاہ صاحب کہ وہ 11,000 مرتبہ روزانہ چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کرتے ہیں اور چاند کی 11 تاریخ کو ختم کرتے ہیں اور پھر ختم دلاتے ہیں. ان کا شروع سے معمول ہے. صحیح. اور اس کے بعد 1111 مرتبہ روزانہ اپنے ورد میں رکھتے ہیں 1111 12 تاریخ سے. صحیح. اس کی بڑی برکتیں دیکھی ہیں. کسی کے اوپر اگر کوئی حاضری ہو جائے اس کے کان میں جا کے ذرا 11 مرتبہ یہ پڑھ دو اسی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. چیخیں نکل جائیں گی اس شیاطین جنات کی. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہی ہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا شیخ عبد القادر، یعنی عبد القادر کا مطلب یہ ہے کہ اے قادر کے بندے. بالکل. اے قادر کے برگزیدہ بندے شیئا للہ اللہ کے لیے کچھ دیجئے. مطلب اس اللہ کے محبوب سے مانگ رہے ہیں تو اللہ کے واسطے سے ہی مانگ رہے ہیں. اللہ کو یہ پسند ہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے لیے کچھ دیجیے. ہاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھو مطلب ہماری تمام عبادت اللہ ہی کے لیے ہیں. بلا شبہ. بلا شبہ. ہمارے تمام نیک کام اللہ ہی کے لیے ہیں. سبحان اللہ. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اللہ کے وہ بندے جو مقبول بارگاہ ہیں ہم ان کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جائیں اس کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. اب ایک دنیاوی مثال لیتے ہیں. آپ کو کسی منسٹر سے ملنا ہے، آپ ڈائریکٹ نہیں مل سکتے. آپ کو منسٹر سے ملنے کے لیے پہلے منسٹر کے جو قریبی جو لوگ ہوتے ہیں نا ان سے پہلے مراسم بڑھانے پڑتے ہیں یا کوئی تعلقات نکالنا پڑتا ہے. اس کا کوئی بندہ کوئی جانتا ہے وہ کہے گا ہاں یار میں جانتا ہوں. پھر وہ اس کے وسیلے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ جا کے ملاقاتیں ہوتی ہیں. ایک دنیاوی نظام ہے کہ جس میں ہمیں وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے اور ایک وہ جو روحانی نظام ہے اس میں کیوں ہم غفلت برتتے ہیں. کہ جیسے ہم سنتے ہیں کہ یوں ہی اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ سے
ملا دیتے ہیں. یہ اللہ والی ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. جبکہ سرکار غوث پاک کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں بھوک اختیار کی اللہ اسے اپنی معرفت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ تعلیمات غوث پاک ہیں کہ بھوک اللہ کے راستے میں، بھوک سے مراد کہ اس نے روزہ رکھا، سبحان اللہ، حرام چھوڑ دیا، حرام چھوڑ دیا، ترک کر دیا، صحیح، اپنے شکن کو پاک کر لیا اس نے، صحیح. تو اللہ اسے اپنی معرفت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ عمل 111 مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خاندان میں جتنے مریدین ہیں کم از کم اس کو اپنے ورد میں رکھنا چاہیے. 111 مرتبہ روزانہ پڑھنا چاہیے. اور آج 11ویں شب ہے، 11ویں کی نسبت سے تو کل آپ تمام لوگ جتنے شامل ہیں، میں سمجھتا ہوں رمضان کا مہینہ بھی ہے کہ جب افطار میں بیٹھیں، افطار آپ کے سامنے ہو تو اس میں پھر آپ اصال و ثواب کا اہتمام کر لیں، وہ کچھ میٹھا بھی رکھ لیں. اور بالخصوص حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اصال و ثواب کر کے اس جو افطار آپ نے کی ہے اس کو تھوڑا سا لوگوں میں بھی تقسیم کروا دیں. کیونکہ لنگر غوثیہ سیدنا غوث العظم آپ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو اہتمام کرتے تھے باقاعدہ. سبحان اللہ. اور آپ کی اولاد بھی کرتی ہے. آپ کی اولاد بھی کرتی ہے، سبحان اللہ. آپ کے غلام بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ. آپ کے چاہنے والے بھی کرتے ہیں، آپ کے مریدین، چاہنے والے، سبحان سب اللہ، 11ویں کرتے ہیں. سبحان اللہ. بس اور غوث پاک کا یہ عمل ایسا برکت والا ہے کہ سبحان اللہ. حضور 11ویں منانے کا جیسے آج آپ نے بتایا نا، اچھا پہلے عمل پر رہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمل ہو گیا پورا، بس 111 کا 111 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے. جس نے پڑھا تو وہ پھر برکتیں ہی برکتیں. اس کے قریب کوئی شیاطین نہیں آ سکتا. یہ سب سے آسان عمل بتا دیا. ہاں میں آپ کو بات بتاؤں، انسان ہے، انسان کی فطرت ہے. جب مجھے کبھی میں کسی ایسی جگہ پر ہوتا ہوں، کیا کبھی ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جو جگہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے روحانی معاملات میں، صحیح، میں یہ پڑھ کے قدم رکھتا ہوں. سبحان اللہ، چیخیں مارتے ہوئے سب چیزیں نکل جاتی. سبحان اللہ. کتنا بڑا راز دیا ہے میں نے آج. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا جب تمہیں کوئی خوف محسوس ہو، جب آپ کو کوئی ڈر محسوس ہو، جب آپ بری طریقے سے پھنس جاؤ، پھر آپ اس اسم کا کمال دیکھنا 11 بار پڑھ کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہی بات یقین کے ساتھ. یقین کامل. لیکن اگر 111 بار پڑھیں گے نا، یقین اگر تمہارا کمزور بھی ہوگا نا، لیکن تم اس کا کمال دیکھو گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یقین تو کمزور ہے، ہم سب کا ہے. اور پھر وہ مطلب جب مشاہدہ ہوگا کہ اس کی پھر وہ طاقت، پکا ہو جائے گا. وہ کہے گا سبحان اللہ. آپ کی طرح سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضور یہ خیر 11ویں شریف منانے کا ہاں. روحانی فوائد ارشاد فرمائے، پھر ذکر کی دیکھو طرف سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ 11ویں شریف ہے کیا، 11ویں شریف ہے کیا. اس کی حقیقت کیا ہے. کیا یہ سرکار غوث پاک کی ولادت کا دن ہے؟ کیا یہ آپ کی وفات کا دن ہے؟ اگر نہیں تو پھر کیوں مناتے ہیں؟ سیدنا غوث العظم کی ولادت 1 رمضان اور آپ کی وفات جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے وہ 17 ربیع الثانی، وہ چاند کی 17 تاریخ تھی. 11ویں آپ اس سے مناتے تھے کہ آپ 40 دن کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر دیا کرتے تھے اپنے رب کے لیے. کہ جب آپ اپنے رب کے لیے مخصوص کر دیا کرتے تھے تو آپ اس 40 روز کے اندر کچھ بھی نہیں کھاتے پیتے تھے. آپ 40 دن میں 40واں دن جو ہوتا تھا نا اس میں کھانا تناول فرماتے تھے. تو اس وقت آپ کے جو مریدین ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے تھے جس میں مرغ بنتا تھا. مرغ آپ کو بہت پسند تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جیسے آپ مرغ چھولے کھاتے، سبحان اللہ، مرغ پلاؤ کھاتے. سبحان اللہ، اب روایتوں میں یہ تو نہیں ملتا لیکن مرغ آپ کو پسند تھا. سبحان اللہ. تو مرغ آپ کے یہاں بنتا تھا اور مرغ بننے کے بعد آپ 40واں جو دن ہوتا تھا نا وہ چاند کی 11 تاریخ ہوتی تھی.
10 تاریخ مکمل ہوتی تھی، 11ویں شب لگتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضور خیر اس کے فوراً بعد اگلا عمل شروع کرتے تھے؟ ہاں، نہیں، آپ یہ مکمل کرتے تھے۔ ہر چاند کی پہلی تاریخ کو اپنے آپ کو مخصوص کر دیتے تھے، خلوت اختیار کر لیتے تھے، اور پھر جو 11 تاریخ کے بعد جو دن ہوتے ہیں نا، وہ پھر لوگوں میں تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ اس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کا یہ زندگی کا معمول تھا۔ صحیح۔ تو 11ویں شریف اسی نسبت سے آپ کے خانقاہ کے اندر لنگر کیا جاتا تھا اور وہ لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس کی بڑی برکتیں، لوگوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ تمام عبادتوں سے افضل عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام عبادتوں سے کہ جو ہم صدقے کی صورت میں کرتے ہیں، جو صدقہ جاریہ ہمارے لیے بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ لنگر کی خاصیت ہے کہ جو شخص 11ویں میں لنگر کا اہتمام کرتا ہے، اب ضروری نہیں کہ آپ نے دیگے بنانا ہے، جی، ضروری نہیں کہ آپ نے پیسہ خرچ کرنا ہے، صرف وہ کھانا جو آپ کے لیے 11ویں شب پر آئے، اگر کچھ بھی نہیں ہے آپ کو کرنے کو، تو وہی کھانا اپنے سامنے رکھو اور آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، پڑھو اور اصالہ ثواب کرو، 11ویں شریف کرو اور پڑھ کے خود کھا لو۔ یہ بھی ہوتی ہے 11ویں اس طریقے سے بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے ساتھ 1-2 لوگ شامل کر لو، اور پھر تم اس کی برکت دیکھنا۔ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے نا، تم اس طریقے سے ابتدا کرتے ہو، تو اس کی انتہا یہ ہوگی کہ 1000 بندہ آپ کے دہلیز پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، مطلب شروع کرنے کی دیر ہے۔ یہ برکت ہے اس کی۔ سبحان اللہ، برکت کا کیا نظام ہے۔ ہاں، اور مطلب جس کو رزق کی تنگی ہو، اس کے لیے بہترین عمل ہے یہ۔ بیماری کے لیے، جس نیت سے آپ کرتے ہو، مطلب آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ 11ویں شریف مناؤ، لے 11ویں والے اور جہاں پہ 11ویں شریف ہو رہی ہوتی ہے اس میں شرکت کر لو۔ اگر خود نہیں کر سکتے تو اس میں شرکت کر لو۔ سبحان اللہ۔ لے 11ویں والے دانا ڈوبی ہوئی تر جائیں گی، ہر مرشد پاک دیباں نبی دے گھر جائیں گی۔ ہاں، بے شک۔ کہ مطلب لے 11ویں والے دانا بالکل۔ ڈوبی ہوئی جو آپ کا بیڑا ڈوب رہا ہے وہ تر جائے گا، اور مرشد پاک کی بازو آپ کا تھام لو۔ خاندان قادریوں کو سفینہ میں نے کبھی ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ اس کے جو امام ہیں نا، وہ سیدنا غوث الاعظم ہیں۔ مریدی لا تخف اللہ ربی، میرے مرید گھبرانا نہیں، سبحان اللہ، اپنے مریدوں کو تسلی دیتے ہیں۔ تسلی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور آج تو ایسا معاملہ رہا کہ پتہ بھی نہیں چلا، اللہ اکبر۔ اور مطلب ابھی تو کچھ نہ، ابھی تو کچھ کہا نہیں، ابھی تو کچھ سنا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تو اکبر۔ مطلب لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے ابھی ہم نے شروع کیا۔ اور آپ سب سے بڑی بات بتاؤں آپ کو کہ ہم قادری ہیں، ہمارا مسلک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، سبحان اللہ۔ جبکہ آپ کا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے، آپ حنبلی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا بھی ایک واقعہ ہے۔ ارشاد حضور۔ حضرت علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک نے اپنا مشاہدہ بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، اور میں اس میں موجود ہوں، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ موجود ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ، ایک لشکر، بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ اپنے فرزند سے کہیں کہ یہ میری حمایت کرے، اس بوڑھے کی حمایت کرے۔ آپ نے یہ خواب دیکھا، آپ اس شیشو پن میں تھے نا کہ آپ تقلید میں کس کو چنیں گے، صحیح۔ تو آپ کو یہ خواب ہی مشاہدہ نظر آیا۔ پھر آپ نے حضرت امام احمد بن حنبل آپ کا مسلک اختیار کیا، مذہب۔ مذہب اختیار کیا۔
سبحان اللہ. مذاہب اربعہ مطلب وہ ایسی ہی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم کہ صلو کما رأیتمونی، کہ نماز ایسے پڑھو جس طرح تم نے مجھے دیکھا. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس طرح چاروں مصلی جو مذاہب اربعہ ہیں انہوں نے جس طرح دیکھا ویسا ویسا پڑھا، انہوں نے ویسا بیان کر دیا. تو اس طرح چار مذاہب بن گئے لیکن چاروں حق پر ہیں. بالکل. اب مسالک اور ہیں وہ خیر وہ تو ایک اور بحث ہے. حضور آج تو آپ نے کیا غوث پاک کی، لیکن حضرت ابھی بھی وہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. تشنگی تو رہتی، یہی تو محبت ہے. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا کہ مطلب ایک بات بھی ابھی تک وہ ارادت کی کہ فضائل ابھی یہ پورے نہیں ہوئے. اب اس میں دیکھو نا کہ مرید اتنے اعلیٰ مقام پر چلا جاتا ہے خاندان قادریہ میں بیعت ہونے کے بعد، سبحان اللہ. تو کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم قادری ہیں. اور جو لوگ ہمارے سلاسل میں، ہمارے سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں وہ قادری ہی کہلاتے ہیں. خاندان ہمارا قادری ہے، سلسلہ ہمارا سہروردی چشتی قلندری عبداللہی ہے، اور باقی دوسرے سلاسل جو ہیں وہ ہماری نسبتیں بھی ہیں اور سلسلے بھی ملے ہیں اور خاندان بھی ملے ہیں. حضور یہاں ایک سوال رہ گیا، بہت اہم سوال، بہت اہم. جی جی. کہ حضرت آپ کو کتنے سلاسل سے خلافت ہے؟ مجھے جب خلافت ہوئی تھی تو ہمارے مرشد نے یہ الفاظ دہرائے تھے کہ میں تمہیں اپنے تمام خانوادوں کی خلافت و اجازت دیتا ہوں. تمام خانوادوں کی خلافت و اجازت دیتا ہوں. دیتا تو ہوں. وہ کتنے خانوادے تھے؟ ہمارے 14 خانوادے. 14 خانوادے. اچھا، خانوادہ، سلسلہ اور تیسری کیا چیز آپ نے بتائی تھی؟ نسبتیں کنیکٹ ہوتی ہیں. صحیح. تو وہ یہ خانوادے اور سلسلے میں فرق 14 ہے؟ خانوادے وہ ہیں کہ جیسے جنیدی خاندان ہے، صحیح. تیفوری خاندان ہے، صحیح. حضرت سری جو امام سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. جی حضور میں یہی پوچھ رہا تھا کہ خاندان اور سلسلے میں تو پہلے میں فرق یہ بتایا. بیان کر چکا ہوں 14 خاندانوں کو باقاعدہ نام کے ساتھ. جیسے تیفوری ہے، تیفوریہ صحیح. خاندان ہے، جنیدیہ خاندان ہے. سبحان اللہ. آئین میں یہ 14 خانوادے ہیں اور اس 14 خانوادوں میں تمام خانوادے موجود ہیں. اچھا، خانوادے خاندان سے ہی ہے؟ جی. سبحان اللہ. 14 خاندانوں سے آپ 14 خاندان میں ہی تمام خاندان آتے ہیں. اچھا. اور اب جیسے نظامیہ خاندان بھی ہے، سبحان لوگ اللہ. چشتیہ خاندان بھی کہتے ہیں، صحیح ہے. لوگ نقشبندیہ بھی کہتے ہیں. ان 14 خانوادوں میں سلسلے کتنے ہیں؟ 14 خانوادے سردار ہیں. سبحان اللہ. سردار ہیں 14 خانوادے. 14 خانوادے. اور اس میں ہمارے پاس جس خلافت اجازت آئی تھی نا، اس میں 32 واسطے ہیں. 32. 14 خانوادے، 32 واسطے. ہاں. صحیح. اور سلسلوں کی کڑی میرے ذہن سے نکل گئی ان کی تعداد. 40 سے اوپر ہے. ہاں 40 سے اوپر ہے. 44 یا ہاں 46. لیکن ہمیں جب خلافت اجازت ہوئی تھی تو وہ تمام خانوادوں کے اور اس کے اعمال کی ساتھ باقاعدہ طور پر سبحان کہ اللہ. یہاں تک میں حضور نے فرمایا تھا جو کچھ میرے مرشد نے مجھے عطا کیا، جو کچھ میرے مرشد نے مجھے عطا کیا میں تمہیں اس کو عطا کرتا ہوں، اس کی اجازت دیتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پورے بھرے مجمع میں اس دن اس محفل میں صرف اور صرف میں ایک واحد شخص تھا جسے خلافت ہوئی تھی، باقی کسی کو نہیں ہوئی تھی. اور ایسی تھی کہ محفل چل رہی تھی اور محفل کو رکوا کر میرے مرشد نے مجھے بلوایا کہ واجد کو بلاؤ کہیں. اس وقت ہم لوگوں کو میں خدمت کر رہے تھے، کھلا پلا رہے تھے، کھانے وانے میں لنگر ہوں گا بس. تو پھر ایک شخص آواز آئی مجھے کہ واجد بلایا. مجھے بولا میں آپ کو بلا رہا ہوں. میں بھاگتا بھاگ گیا. مجھ سے کہا یہاں کھڑے ہو جاؤ. یہ بات ہے سن 2000 شاید 5 کی 6 کی ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک سن ہے، وہ لکھا ہوا ہے میرے پاس. تو مجھ سے کہا کھڑے ہو جاؤ ادھر. میں کھڑا ہو گیا تو میں کب کب آنے لگا. میں نے کہا اللہ خیر کرے کیا ہوا. تو سب پوری محفل کھڑی ہو گئی. میں حضور پہ کھڑا ہو گیا. میں حضور کے دائیں جانب ہمارے دادا پیر خواجہ عثمان علی شاہ صاحب کے بڑے فرزند
حضرت پیر عرفان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال ہو گیا، وہ موجود تھے اس محفل میں. سبحان پیر اللہ. عرفان علی شاہ صاحب موجود تھے اس محفل میں، اور باقی ہمارے پیر بھائی موجود تھے جو ابھی بھی ہیں. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ جب میاں حضور نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کرا میرے مرشد نے، تو انہوں نے سب سے پہلا کیا کرا کہ میرے سر سے تاج اتارا، وہ ان کو پکڑایا، ہمارے دادا می کے جس فرزند اسماعیل حضرت عرفان علی شاہ صاحب، اور اپنے سر کا تاج اٹھا کے میرے سر پہ رکھا. اللہ اکبر. یہ نعمت مجھے ملی، سبحان اللہ. سبحان اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں ملی، اور میرے بعد بھی کسی کو نہیں ملی یہ نعمت. خلافت کے وقت، سبحان اللہ. اس وقت خلافت کے وقت تو میاں حضور نے اپنے سر کا تاج اٹھا کے میرے سر پہ رکھا، اور اپنے گلے کے ہار اتار کے میرے گلے میں ڈال دیے، اللہ اکبر. اور مجھے اپنے نشست پہ اپنے پاس بلا کر بٹھالا. کب؟ اس وقت. اور میں کانپ رہا تھا جب میرے اپنے سر کا تاج میرے سر پہ رکھا، اپنے میرے ہار گلے میں ڈالے، تو میں قدموں میں گر گیا تھا. تو میرے الفاظ یہ تھے کہ میاں مجھے آپ کے قدموں میں جگہ چاہیے. کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس بوجھ کو، اس نعمت کو سنبھالوں. تو اس وقت میاں حضور نے، میرے مرشد نے فرمایا کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں دوں، اللہ اکبر. اور میں ایسا کروں. سبحان یہ اللہ. میاں حضور ہمارے مرشد کو حکم ہوا تھا اس وقت. اور بڑی محفل اس چیز کی گواہ ہے کہ جب میں رو رہا تھا اور کانپ رہا تھا، تو میرے مرشد مجھے اپنے جھک کر میرے بازو کو پکڑ کے اٹھا رہے تھے، اور شدت کے ساتھ اٹھا رہے تھے، اور اس کے بعد مجھے اپنے سینے سے لگا کے مجھے بٹھا دیا اپنے برابر میں. سبحان اللہ. اس وقت آپ واحد اور اکیلے خلیفہ تھے. ہاں. اور یہ انفرادیت کتنے عرصے تک رہی کہ آپ کے علاوہ میاں صاحب کو کوئی اس خلیفہ کے تھا ہی 2-3 نہیں؟ سال کے بعد پھر خلافتیں ملنے شروع ہوئی لوگوں کو. مجھ سے پہلے 2 خلیفہ تھے میاں حضور کے، اب ان کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا. جتنے پہلے 3 خلیفہ تھے میاں حضور کے، ان تینوں کا انتقال ہو گیا. چوتھے آپ تھے. چوتھا میں، وہ مجھ سے پہلے ان کو خلافتیں ہوئی تھیں، لیکن ان کی خلافتوں کا معاملہ یہ نہیں تھا ایسا. کہ جیسے آپ کو ہاں، ان کا معاملہ ایسا تھا کہ 17 کی محفل ہو رہی ہے گھر کے اندر، صحیح. تو مرشد نے فرمایا سلطان کو بلاؤ، نام بھی بتا رہا ہوں، ان کو بلایا، ان کو بلایا. میں نے کہا میں اپنے خلافت کا اعلان کروں. بس چل دیے. شہزاد بھائی کو بلاؤ، احسان کو بلاؤ، خلافت دی، بس چل دیے. لیکن میرے ساتھ جب معاملہ ہوا نا، تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا، کیا خلافت ایسے بھی دی جاتی ہے؟ فرمایا ہوگا ایسے ہی دی جاتی ہے. ہیں؟ ایسے ہی دی جاتی ہے. ہاں. میرے باقاعدہ بال کاٹے، مجھ سے کچھ پڑھوایا، کلام کچھ پڑھوایا مجھ سے، کینچی سے بال کاٹے، پھر دودھ منگوایا، دودھ کا پیالہ پلایا. کب؟ خلافت کے وقت. خلافت کے وقت 2006 میں. اور پھر مجھے حکم دیا کہ اب تم کھیر بناؤ، کھیر بنواؤ. پھر گھر پہ آئے، جب ہو گیا سب کچھ، پھر دوسرے دن ہماری والدہ نے کھیر بنائی، اور پھر سب کو بلا کے کھیر کھلائی. یہ رسم ہوتی ہے. سبحان اللہ. لیکن اب لوگوں کو کیا معلوم کہ کیا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے. ورنہ جب کسی کو خلافت دی جاتی ہے نا، تو وہ اپنے پیر بھائیوں کی دعوت کرتا ہے، اپنے مرشد کے بعد لے کے جاتا ہے کھیر بنا کے، اور وہ سب کھاتے ہیں اس کو اور دعا کرتے ہیں اس کو، تاکہ اس سے جو فیض چلے نا وہ اس کی طرح میٹھاس ہو اس میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو خاندان قادریہ کے اس طرح سے ہمارے ساتھ معاملہ ہوا تھا. آج کتنے سال ہو گئے؟ 2006 سے بھی ہم کام کرتے ہیں، تو 14 اور 5 19 سال تقریباً. آپ لوگ کون سے سن میں آئے تھے؟ میں 9-10 کے بعد آئے شاید. باقاعدہ طور پر 10 کے بعد آئے تھے. باقاعدہ طور پر 9 کے بعد ہی آئے تھے. اور ویسے پہلی دفعہ جب مجھے آپ کے پاس ہی بھیجا تھا 2006 میں ہی بھیجا تھا. مجھے بھیجا تھا؟ آپ کو بھیجا تھا؟ پہلے مجھے بھیجا تھا، میں ہو کے چلا گیا. ہاں. پھر پتہ نہیں آپ کو کیا کہا، گھر پہ آ گئے، بولے چلو بھائی سیکھنا شروع کرو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے. اب یہ کہ ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. فکر تو آج کیا فکر رہی. سبحان اللہ. اور بے قادریوں کی فکری فکر. والی فکر، بے فکر کر دینے والی فکر، بے فکر کر دینے والی فکر. کہ لا تخف اللہ ربی.
گھبرانا نہیں، اللہ ہمارا رب ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے، بے شک بے شک بے شک۔ اب دیکھیں نا، ہر بزرگ پر ایک کیفیت طاری ہوئی، کیا تیار ہو ذکر کے لیے؟ ہر بزرگ پر ایک کیفیت طاری ہوئی۔ جب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پہ طاری ہوئی، آپ نے کیا کہا؟ سبحانی معاذ مشان۔ سبحان حضرت منصور بن حلاج پہ طاری ہوئی، آپ نے کہا انا حق۔ جب سیدنا غوث الاعظم پہ طاری ہوئی، آپ نے کہا انا قادر۔ یہ کیفیتیں، اس پہ ایک مختلف ٹاپک پہ گفتگو کریں گے، پھر بات کریں گے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ لا غالب إلا الله، 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 لا غالب إلا الله۔ سلطان ومالك النفوس، نوره يضيء القلوب، وذكره يشفي الصدور، هو الأول هو الآخر هو الظاهر والباطن، بيده كل شيء وإليه المصير، هو القوي المتين، هو